अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आपने पहले टॉपिक को बेहतरीन तौर पर प्रिपेयर कर भी लिया होगा। और आज मैंने आपसे ये भी कहा था कि पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा टॉपिक भी चूँकि पहले टॉपिक से रेलिवेंट है तो फिर हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के बाद अपनी बुक पे जो टेक्स्ट बुक पे जो मश्क है उसको भी सॉल्व करेंगे और नोट्स पे जो MCQs रेलिवेंट मश्क है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जी बेटा, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तौहीद। जी, तौहीद के जो लफ्ज़ है उसको भी दो मायनी के हवाले से बयान करेंगे, इसके लग़वी मायनी और इस्तिलाही मायनी। लुग़त में तौहीद का लफ्ज़ जो है वो वाहिद से क्या आहद से लिया गया है, जिसका क्या मायनी होता है? वाहिद का मायनी तो आप जानते होंगे, एक। वाहिद का क्या मायनी है? एक या यकता या अकेला। जी, तो इस्तिलाह में इससे क्या मुराद हुआ? फिर किस पर यकीन रखना? अल्लाह के एक होने पर यकीन रखना। अच्छा, तौहीद के टॉपिक को शुरू करने से पहले आप ये बातें अच्छी तरह जान लें कि हमें बहैसियत मुसलमान बहुत से अकायद पर ईमान लाना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि एक शख्स जब इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहले क्या ज़ुबान से किन कलमात को जारी करता है? कलमा तैयबा को, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जबकि पहला हिस्सा जो है वो आप जहन में रखिएगा, ये कलमाए तौहीद को ज़ाहिर करता है या फिर अकीदाए तौहीद को ज़ाहिर करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है माबूद अल्लाह के सिवा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह ही एक है जिस पर हमें ईमान रखना है और अल्लाह ही की इबादत करनी है और उसको एक जानना और एक मानना है। तो फिर अल्लाह के वाहिद होने से ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ जानी चाहिए कि अकीदा तौहीद के या तौहीद के लफ्ज़ के इस्तिलाही मफ़हूम क्या है। यानी दीन इस्लाम में जब हम इस बात पर ईमान ले आते हैं कि अल्लाह एक है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन रखना और अल्लाह ताला से मुतल्लिका हर बात पर यकीन लेकर आना कि अल्लाह एक है, अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं है, अल्लाह ताला की सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है। इस बात को हम क्या कहेंगे? अकीदाए तौहीद। जी, आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 8 सामने रखिएगा, वहाँ से हम इस टॉपिक को मैं आपको साथ साथ SLOs भी बताती जाती हूँ। जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बेटा आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको किन किन बातों को समझना ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई है वो क्या बताई है? तौहीद का मफ़हूम। तौहीद का मफ़हूम दो हवाले से आपने ज़हन में रखना है, लग़वी और इस्तिलाही। लुग़त में से क्या मुराद है? एक मानना, एक जानना, एक होने पर यकीन रखना। अब दीन इस्लाम की तरफ अगर इस इस्तिलाह को लेकर आते हैं हम तो इससे क्या मुराद है कि अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन रखना, यानी अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना करना क्या कहलाता है? तौहीद। जी बेटा, तौहीद का मफ़हूम समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद जो बात आपको सीखनी ज़रूरी है, रीडिंग में भी आप तवज्जो दीजिएगा, अपने पेज की नंबर 8 की जो थर्ड लाइन है उस पर तवज्जो दीजिएगा कि इस्लाम में अकीदा तौहीद की क्या अहमियत है। मैं यहाँ पर SLOs में भी ये पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि आप सीख लें। इस्लाम में अकीदा तौहीद की अहमियत देखिए, दीन इस्लाम में अकीदा तौहीद की वाज़िया तौर पर आप ज़हन में अहमियत देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कलमा तैयबा के हवाले से बताया कि जब हम कलमा पढ़ते हैं तो वो तो बुनियाद है ना। एक इंसान जब इस्लाम कबूल करता है तो बुनियादी तौर पर सबसे पहले वो कलमा गो होता है। तो हम कह सकते हैं कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाते हैं, यानी अल्लाह ताला के एक होने को मानते हैं। क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि हम फरिश्तों पर भी ईमान लाते हों, आखिरत के दिन पर भी ईमान लाते हों, तमाम नबियों पर भी यकीन रखते हों, लेकिन अल्लाह ताला पर ही ईमान ना रखते हों? तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अकीदा तौहीद जो है वो हमारे ईमान की बुनियाद है, अव्वलीन शर्त है हमारे ईमान की। हम सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाएँ और ना सिर्फ ज़ात पे बल्कि अल्लाह ताला को यकता माने, एक माने, वाहिद माने, उसकी ज़ात और सिफ़ात पर यकीन लेकर आएँ।
جی تو پہلی بات ہم نے اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کے حوالے سے کیا سیکھی کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یعنی سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لانا ہوتا ہے یا جو کلمہ گو ہونا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو ہے اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے بیٹا کہ جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے یا منتخب کیے، وہ سب بنیادی طور پر عقیدہ توحید کی تعلیم لے کر اس دنیا میں آئے۔ ان سب نے ایک ہی تعلیم دی انسانوں کو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لایا جائے اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وحدہ لا شریک سمجھا جائے۔ جی یہ باتیں بھی سیکھ لیں آپ نے کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس بات کو توحید کو جو ہے ظاہر اللہ قرآن پاک میں جا بجا جگہ جگہ اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو ہم توحید کے بارے میں کہ توحید کس بات سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، خود قرآن سے اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے اس چیز کو سیکھیں گے ہم۔ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات، جی توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بارہا، جیسے کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں بھی آپ کو حوالہ دیا تھا سورۃ الاخلاص کے حوالے سے، جی قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ تو توحید کے بارے میں پہلی بات آپ نے بھی یہاں پر پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ تو سورۃ اخلاص کی پہلی جو آیت ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا کہ اللہ ایک ہے۔ جی اس کے علاوہ قرآن کی بہت سی اور سی صورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں چند آیات کا ذکر کروں گی آپ کے ساتھ۔ نمبر 1 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور الہ معبود، کم تمہارا، الہ معبود ہے واحد، یعنی اس کا کیا ترجمہ ہوا بچوں؟ اور تمہارا معبود واحد ہے۔ جی اس کا ریفرنس آپ ذہن میں رکھیں گی اور اس کو بغیر اعراب کے آپ پریکٹس کریں، کیونکہ آپ چھوٹی کلاسز ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ آپ اعراب لگائیں۔ میں نے اسی لیے نہیں لگایا اعراب تاکہ جب یہ آپ نے پریکٹس اس کی کرنی ہے تو بغیر اعراب کی کرنی ہے تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ جی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ نمبر 2 لیسا کمثلہ شیء، لیسا نہیں ہے، کمثلہ اس کے مانند، شیء کوئی بھی چیز، یا اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، یا اس جیسی کوئی بھی شے نہیں ہے۔ اس کا ریفرنس آپ لازمی ذہن میں رکھیے گا، سورۃ الشعراء۔ جبکہ تیسری آیت جو آپ کی ٹیکسٹ بک میں موجود ہے توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے حوالے سے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ سورت کا ریفرنس میں نے دیا یہاں پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی کون سی سورت ہے یہ؟ جی درست، سورۃ الفاتحہ۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے جی؟ کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹا یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ توحید کے بارے میں یہ چند ارشادات جو قرآن سے لیے گئے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دے رہے ہیں۔ جیسے کہ پہلی آیت کا ترجمہ میرے ساتھ آپ پھر دہرائیں گے آیت کو تلاوت کرتے ہوئے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ کی اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، یکتا ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان پر بھی ایمان لائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت میں بتایا جا رہا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ جبکہ سورۃ الفاتحہ میں ریفرنس دیا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو آپ کے SLOs میں یہ بات میں لکھ دوں کہ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات یہ بھی آپ کو سیکھ لینے ہیں، اور بیٹا ان کو آپ نے لازمی جو ہے پریکٹس کرنا ہے۔ میں مانتی ہوں آپ کے لیے عربک یاد کرنی تھوڑی مشکل ہوگی، لیکن جس طرح میں نے بتایا تھا کہ بار بار عربک کو دہرا کر آپ اس کو حفظ کر سکتے ہو، تو بار بار جب اس کی آپ ریپیٹیشن کرو گے، اس کی پریکٹس کرو گے، ریٹن پریکٹس کرو گے، تو آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں رہیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے بارے میں میرا نہیں خیال آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تک آپ 3 ٹاپک سمجھ چکے ہو: توحید کا مفہوم، اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت، اور توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات۔ جبکہ مزید میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے۔ 2 پوائنٹ لازمی اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم، عقیدہ توحید کی تعلیم لے کر ہی اس دنیا میں آئے۔ جی اللہ تعالیٰ کے اب آپ دیکھیے گا پیج نمبر 8 پہ جو لاسٹ پیراگراف ہے، اس سے چند باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے واحد ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ یہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بخوبی بتا سکتے ہیں، آپ بحیثیت مسلمان آپ کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، آپ نے بہت سی باتیں پڑھ رکھی ہیں، لیکن جو نان مسلمز ہیں جب وہ کنورٹ ہوتے ہیں اسلام کی طرف تو وہ بھی تو کائنات کے اس نظام پر غور کرتے ہیں، ارد گرد کی چیزوں پر۔ آپ بتا سکتے ہیں چند مثالیں جن سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے؟ کیا سورج جو روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کائنات کا، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اسے مغرب سے نکالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام بنایا ہے اس کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ مشرق سے ہی طلوع کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو نظام شمسی بنایا، ستارے جو اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بغیر ٹکرائے ایک دوسرے سے اپنے اپنے مدار میں گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح چاند کی بھی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، جیسے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کئی موسم عطا کیے ہیں، تو گرمی، سردی، بہار، خزاں، تو یہ سارے موسم اپنے وقت پر آتے ہیں، فصلیں اپنے وقت پر پکتی ہیں، جو جس موسم کی جو فصل ہوتی ہے وہ اسی وقت پکتی ہے۔ کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بیٹا، اگر ہم اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ اس کائنات میں خدا ہوتے تو پھر وہ اپنے اپنے مطابق جو ہے اس نظام کو چلانے کی کوشش کرتے۔ یہ جو نظام اس طرح بہترین طریقے سے چلتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ اس بات کا ضامن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے۔ آپ جانتے ہو جب بھی آپ کو کوئی مشکل ہوتی ہے آپ دعا مانگتے ہو اللہ تعالیٰ کے حضور، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہو، جب بھی کوئی تکلیف کی حالت میں ہوتے ہو آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ کا ہی نام نکلتا ہے اور کلمات، آپ رجوع کس طرف کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ کس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ تو ہمیں پھر جو ہمارا خالق ہے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو عقیدہ توحید سے بیٹا ہم کون سی بات سیکھے آج ہم نے؟ آپ اپنی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 9 پہ ذرا توجہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کیا فرمایا؟ اور اللہ ہی کی عبادت کرو، ولا اور نہیں، تشرکو شریک کرو، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی بھی چیز کو، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو۔ تو توحید کا مطلب بیٹا آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو توحید کے لفظ سے آپ اخذ کریں گے واحد۔ واحد سے بیٹا آپ کا اچھی طرح ذہن میں رہے گا کہ ایک ماننا۔ کس کو ایک ماننا؟ دین اسلام میں ہم کس کو ایک مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اور پھر اللہ کی کو ایک ماننا اور اللہ ہی کی عبادت کرنا توحید کہلاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں نے اچھی طرح سیکھ لی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے اور مومن لوگ مومن مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ ہم پر بعض اوقات آزمائشیں اتارتا ہے
اور مومن وہی ہوتا ہے جو انہیں آزمائشوں سے بخوبی جو ہے سامنا کرتا ہے ان کا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے. تو عقیدہ توحید نے ہمیں اس حد تک طاقتور بنا دیتا ہے کہ ہم بڑی سے بڑی مشکل کا بھی سامنا کر لیں. جس طرح آپ کے سامنے نبیوں کی زندگی کی مثالیں ہیں, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ مثال اٹھائیں, جب تکلیف دی انہیں, کفار کی طرف سے اذیت دی گئی, تو آپ نے اللہ پر ہی توکل فرمایا. حتیٰ کہ آپ پر طائف کے موقع پر اگر آپ نے واقعہ سن رکھا ہو تو طائف کے موقع پر جب آپ گئے اور وہاں کے اوباش لوگوں نے آپ پر ظلم و ستم کیے اور فرشتہ جب آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر آپ کہیں تو ہم ان کو تباہ اور برباد کر دیں, تو کیا آپ اس پر دسترس رکھتے تھے؟ آپ اللہ سے دعا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور صرف اللہ پر ہی توکل کیا. تو ہمیں اس کے علاوہ ایک اور مثال میں یہاں پر آپ کو دوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, کہ جب نمرود نے انہیں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ بغیر کسی خوف اور ڈر کے جو ہیں انہوں نے آگ میں کودنا قبول کر لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے جو انہیں کہا گیا کہ پیچھے ہٹ جائیں, آپ پیچھے نہ ہٹیں. جی, تو بحیثیت مسلمان ہمارے اندر بھی ویسا ہی عقیدہ, ویسا ہی توکل, ویسی ہی جرأت, ویسی ہی بہادری ہونی چاہیے. تو ایٹ دا لاسٹ میں ایک اور بات آپ نے جو سیکھنی ہے وہ کیا, کہ عقیدہ توحید ایک مسلمان کو کن صفات کا حامل بناتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے اندر کون کون سی خوبیاں پیدا ہو سکتی ہیں. آپ اس لاسٹ پیراگراف سے سیکھ سکتے ہو کہ ہمارے اندر جرأت, بہادری, صبر, توکل اور یقین جیسی. توکل یعنی پھر صرف ہم اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم پر دنیا میں ظلم اور جو ہے مصائب آئیں, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالے گا, ہم اللہ پر ہی بھروسہ کر لیتے ہیں. تو عقیدہ توحید کے ماننے والوں میں کون کون سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں؟ وہ متحد رہتے ہیں, اتحاد قائم کر کے رہتے ہیں, مساوات یعنی برابری پیدا ہوتی ہے, اور اخوت یعنی بھائی چارے جیسی خوبیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو بیٹا آج کا ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا, توحید بھی. اور میں پھر ایک دفعہ آپ سے ڈسکس کر لوں اس ٹاپک سے ہم نے کون کون سی باتیں سیکھ لینی ہے. توحید کا مفہوم, اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت, توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد, توحید ایک مسلمان کو کن صفات کا حامل بناتا ہے. جی بیٹا, یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے نوٹس پر دی گئی مشق, MCQs اور ریلیونٹ شارٹ کوسچنز جو ریمیننگ ہے وہ ڈسکس کریں گے. تو لیکن اس سے بھی پہلے آپ نے جو اپنی یہ جو ٹیکسٹ بک ہے, جو ہم نے 2 ٹاپک آپ کی بک سے ڈیلیٹ کر چکے ہیں ہم بچے, اس کی جو مشق ہے, جو بک کے اوپر جو کوسچنز ہیں آبجیکٹیو ٹائپ, یہ آپ نے اپنے آن پہ سالو کرنے ہیں تاکہ بیٹا آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے چیپٹر پڑھ کر کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا اپنا ٹاسک ہے. اب آپ آ جائیں نوٹس کے پیج پہ, پیج نمبر 2. میں آپ سے ڈسکس کرتی جا رہی ہوں بیٹا, آپ اپنی پینسل ہاتھ میں رکھیے گا اور رائٹ آپشن کو آپ ٹک کرتے جائیں. ایمان کا مطلب ہے یقین کر لینا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, ایمان کے لفظ کو یقین کے ساتھ جوڑ کر رکھیں تو آپ کے لیے کوئی نہ شارٹ کوسچن کا آنسر دینا مشکل ہوگا, نہیں MCQ کا. تو ایمان کا مطلب ہے یقین کر لینا, الف آپشن. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی ہیں, آخری دال آپشن. اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پختہ یقین کا نام ہے, جیم آپشن, ایمان. زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور ایک جاننا کہلاتا ہے, توحید, بی آپشن. کن لوگوں کا اس بات پر سچا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ مسلمانوں کا, الف. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو ٹھہرایا نہ جائے, شریک, بی آپشن. ہر عیب سے پاک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, دال آپشن. ہمیں ہر حال میں صرف کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے, الف. ایمان کی بنیاد ہے عقیدہ توحید, الف. کس مذہب میں عقیدہ توحید کی سب سے زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے؟ اسلام, بی آپشن. نیکسٹ پیج پہ آئے گا بیٹا, پیج نمبر 3. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ عقیدہ توحید کی تعلیم لے کر اس دنیا میں کون آئے؟ انبیاء کرام, جیم آپشن. اپنے اپنے راستوں پر ٹکرائے بغیر چلتے ہیں ستارے, جیم آپشن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جیسی کوئی نہیں چیز, جیم آپشن.
عقیدہ توحید سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی ہے جرأت اور بہادری، الف آپشن۔ اللہ تعالیٰ پر یقین، رسولوں پر یقین اور آسمانی کتابوں پر یقین، یہ بات کس کے ایمان میں شامل ہے؟ ایک مسلمان کے، الف آپشن۔ سورج کا وقت پر طلوع اور غروب ہونا، ستاروں کا اپنے مدار میں گردش کرنا اور موسموں کا بدلنا نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے یکتا ہونے کی، الف آپشن۔ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ ارشاد قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جی بیٹا کس صورت میں؟ سورۃ الفاتحہ، جیم آپشن۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب کا نام قرآن پاک، دال آپشن۔ ساری کائنات کا نظام چلا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، الف آپشن۔ کائنات کی ہر چیز پابند ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، الف آپشن۔ جی بیٹا اب جو ریمیننگ شارٹ کوسچن ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے 3 شارٹ کوسچن جو تھے میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں، اب میں ڈسکس کروں گی آپ سے شارٹ کوسچن نمبر 4، توحید کے لغوی معنی۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد، یکتا یعنی اکیلا، ایک ماننا اور ایک جاننا۔ اب عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ یہ بات بھی آپ پڑھ چکی ہو پہلے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسلام میں عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بات بھی میں نے بار بار آپ سے ڈسکس کی۔ 2 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ یہ ایک تو مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام یہی تعلیم یعنی عقیدہ توحید کی تعلیم لے کر اس دنیا میں آئے۔ توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات یہ بھی میں نے بورڈ پہ آپ سے ڈسکس کیے تھے، ان میں سے کوئی سے 2 کا آپ ترجمہ لکھ سکتے ہو اس میں۔ اور تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ کوسچن نمبر 9 ڈسکس کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ میں توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد، جب بیٹا خصوصی طور پر سورۃ الفاتحہ پوچھا ہے تو پھر ہم اسی کا ترجمہ لکھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے یکتا ہونے کی نشانیاں، چند نشانیاں آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے، میں آپ کو بار بار بتائی ہیں کہ ایک مسلمان جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مان لیتا ہے تو اس کائنات کے نظام میں سے کون سی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے؟ جیسے سورج کا وقت پر طلوع اور غروب ہونا، موسموں کا بدلنا، ستاروں کا اپنے مدار میں گردش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے یکتا ہونے کی نشانیاں ہیں۔ جی بیٹا اب ہم تفصیلی سوالات کی طرف آئیں گے۔ پہلے 2 لانگ کوسچن میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں۔ توحید کے لغوی معنی کی طرف آئیں گے، یعنی توحید کے لغوی لغت میں کیا معنی اور اصطلاح وہ دونوں معنی آپ بیان کر دو گے۔ لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ایک ماننا، ایک جاننا، یکتا ماننا، اکیلا ماننا۔ تو جب ہم اصطلاح میں آئیں گے تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک یکتا جاننا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اس کے توحید کے لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ اب آ جائیں لانگ کوسچن نمبر 4 پہ، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ پہلے ہم ادھر ایکسپلین کر دیں گے کہ عقیدے کا کیا مفہوم ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے لیا گیا ہے جس کے معنی گرا لگانے کے ہیں، یعنی کسی بھی بات پر ایمان لانا یا یقین رکھنا عقیدہ کہلاتا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اور اب آ جائیں توحید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات، یہ میں پہلے آپ کو بیٹا گائیڈ کر چکی ہوں، بورڈ میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں یہ تینوں ارشادات، اور یہ آپ نے ریفرنس لازمی یاد کرنے ہیں بغیر اعراب کے، اس کو اپنی پریکٹس میں لکھنا ہے، بالکل بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، 2-4 بار آپ اس کو دہراؤ گے، لکھو گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے، بالکل بھی ڈیفیکلٹی پھر نہیں ہوگی۔ جی اب آ جائیں لاسٹ جو کوسچن ہے آپ کے اس نوٹس پہ، عقیدہ توحید کی وجہ سے انسان میں کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو بیٹا ابھی ہم نے یہ سیکھا کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ ایک مسلمان کو بہادر کر دیتا ہے، اس کے اندر جرأت پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے اور اس کو مزید یقین اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اسی طرح سے عقیدہ توحید کو جو مان لیتا ہے ان کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، ان کی صفوں میں مساوات، برابری پیدا ہوتی ہے، رخوت یعنی بھائی چارہ، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں یا بھائی ہیں وہ آپس میں مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ جی بیٹا میرا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ بیٹا آپ نے اچھی طرح سے یہ بھی سیکھ لیا ہوگا، اور آج کے SLOs پر خصوصی توجہ دیجیے گا۔ میں ڈیلی بیسس پہ اپنے لیکچر میں کارنر پہ اس کو اسی لیے میپ کر رہی ہوں کہ آپ میرا لیکچر لینے کے بعد ان پوائنٹس کو گو تھرو ضرور کریں تاکہ آپ کے ٹاپک جو ہیں آپ کو پریپیئر ہوتے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔